अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो नाजरीन, अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त नहीं मिल सकेगा। तो चलिए सुनते हैं कि आगे गुलाम रूही में क्या हुआ। अलमास, अब बहुत हो चुका, वक्त बहुत गुजर चुका है, ये खेल अब खत्म हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि रशीदा अपने बाप के पास पहुंचने से पहले एक और हादसे का शिकार हो, वो अपने बच्चों का गम भी देखे। उसे पता चलना चाहिए कि खूनी रिश्तों का गम कैसा होता है। मैं इस फाहशा को तड़पता और बिलकता देखना चाहता हूँ, उसे ऐसी अजियतों से दो चार करो कि इसकी मिसाल रोए जमीन पर न मिल सके। समझी मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने शदीद इश्तियाल के आलम में कहा। अलमास मेरी बातें सुनकर कांपने लगी। खौफ इसकी आंखों से झलक रहा था। वो बैदे मजनू की तरह लर्ज रही थी। मेरा हुक्म सुनकर उससे सख्ता सा हो गया। उसे इस हालत में देखकर मेरे इश्तियाल में और शिद्दत पैदा हो गई। मैंने गरजते हुए कहा, तुमने सुना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। ऐ नेक बुजुर्ग, आपका हुक्म मेरे लिए सादत का बायस है, लेकिन ये काम मेरे बस के नहीं। मैं उस गुनाह पर खुद को तैयार नहीं कर सकती। ऐ आली मर्तबत बुजुर्ग, मेरी दरख्वास्त है कि अलमास। मैं अलमास का जवाब सुनकर हलक के बल धाड़ा। तुम जानती हो कि एक बार तुम इनकार करके कैसी अजियत से दुचार हो चुकी हो। ये मेरा हुक्म है। मैं जो कुछ कहता हूँ इसके कुछ मानी होते हैं। मुझे मशवरा मत दो, मेरे हुक्म की तामील करो। मैं आपसे रहम की दरख्वास्त करती हूँ। मैंने अपना जुमला मुकम्मल करके एक वजीफे का विरद शुरू किया, लेकिन ठीक इसी वक्त अलमास मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गई। अलमास की इस हरकत पर मेरा गुस्सा और भड़क उठा। मैंने उसे तलब करने का अमल दोबारा शुरू किया, लेकिन वो हाजिर न हुई। मैंने तीसरी बार अमल किया, लेकिन मुझे एक बार फिर मायूसी का शिकार होना पड़ा। नाकामी ने मेरी झुंझुलाहट दुचंद कर दी। मैं शदीद गैज़ो गज़ब की कैफियत में उठ खड़ा हुआ। मेरे उसान बहाल नहीं थे। मैं किसी जख्मी शेर की तरह दरिया के किनारे टहलता रहा। मुझे हैरत थी कि मेरा अमल 3-4 बार खाली क्यों गया। फिर मान मेरे ज़हन में अकबर का। मैंने सोचा कि इस ख्वाब की अलामतों में वाकई कोई हकीकत मौजूद है। मियाँ साहब, तूफान, गिद्ध, क्या कोई तूफान आने वाला है? दरिया के किनारे मुझे पहली बार सर्दी महसूस हुई। मेरे कदम बोझल हो गए और मेरा ज़हन परेशान ख्यालात की माजका बन गया। मैंने कले की तरफ देखा, वहां तारीकी छाई हुई थी। हर सिमत तारीकी थी। मुझे इस अंधेरे से वहशत होने लगी। इन उलझनों में मुझे पता ही न चला कि मैं कितनी दूर निकल आया हूँ। अकबर का ख्वाब, अलमास का न आना, वो इशारा जिससे ये मालूम होता था कि मियाँ साहब मुझसे नाराज हो गए हैं। दरिया के किनारे मैं देर तक टहलता रहा, फिर अचानक पलटकर कले की तरफ कदम उठाने लगा। इसी वक्त मुझे बड़ी शिद्दत से तन्हाई महसूस हो रही थी। मेरे ज़हन में इन परेशान ख्यालात से छुटकारे के लिए दुर्शहवार ही उभरी। दुर्शहवार मेरे मोहसिन अबुल हसन जिन की नौजवान बेटी, जो अपने शफीक बाप को छोड़कर मेरे पास चली आई थी। वो सरतपा हुस्न जमाल का शाहकार थी। वो ना होती तो हालात न जाने क्या रुख इख्तियार कर लेते। वो मेरा सहारा थी, वो मेरी लाठी थी। मैंने इस वक्त अपने दिल में इसके लिए बेपनाह मोहब्बत महसूस की। कले में पहुंचकर मैंने दुशहवार को तलाश किया, मगर वो यहाँ मौजूद न थी। चुनाचा मैं अपने बिस्तर पर दराज होकर दुशहवार का इंतजार करने लगा। अमूमन वो कुछ देर के लिए चली जाया करती थी। मेरा दिल चाहा कि एक बार फिर रूह अलमास को तलब करने का अमल पढ़ूं। हो सकता है मैंने अमल पढ़ने में कोई गलती कर दी हो। मैं इस ख्याल से उठा और दोबारा जाए नमाज पर बैठकर वही अमल पढ़ने लगा, लेकिन चौथी बार भी मुझे मायूसी हुई। जब कोई सूरत न बनी तो मैं खुद को बहलाने की खातिर उठकर टहलने लगा। ज़हन में आंधियां सी चल रही थी। लतदाद वसवसे पैदा हो रहे थे। न जाने क्या होने वाला था। ऐसी मायूसी मुझे पहले तो कभी नहीं हुई थी। मैं अपने ख्याल में महव था कि कदमों की आहट सुनकर मेरा शराजा ख्याल मुंतशर हो गया। मैंने घूमकर देखा, अकबर मेरी तरफ आ रहा था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मैं अकबर को अपनी परेशानी में शरीक नहीं करना चाहता था। इस गरीब ने मेरी खातिर पहले ही बहुत दुख झेले थे। अकबर मेरे करीब आकर कुछ देर इधर उधर की बातें करता रहा, फिर बोला, शायद मियाँ, मैं इस पर तुमसे खास बात करना चाहता हूँ, बशर्ते कि तुम्हें नागवार ना हो। कहो अकबर, ये कैसी अजनबियत की बातें कर रहे हो? मुझे तुम्हारी किसी बात से तकलीफ हो सकती है? बात दरअसल यह है शायद अली कि मैं और समीना इस वक्त मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे। अकबर ने मध्यम लहजे में कहा, हम कब तक इस तरह जिंदगी गुजारते रहेंगे? हमें शहर जाकर दूसरे लोगों की तरह घर बनाना चाहिए। लेकिन समीना इस बात पर रजामंद नहीं हो रही है। अकबर ने कहा, तुमने इसके साथ जो सलूक किया है इससे वो बहुत मुतासिर है। वो चाहती है कि हमेशा तुम्हारी खिदमत करती रहे, एक बहन की तरह, तुम्हारी बहन की तरह। समीना की फिक्र न करो मेरे दोस्त, मैं उसे समझा दूंगा, मैंने उदासी से कहा। हर चंद के अकबर और समीना को जुदा करने को मेरा जीना चाहता था, लेकिन मैं अकबर की खुशियों की राह में हायल भी नहीं होना चाहता था। मेरी दिली आरजू भी यही थी कि अकबर और समीना अपना घर बनाए, खुशो हुरम रहे। इसलिए मैंने इसी वक्त समीना को बुलाकर समझाया कि मुझे अपने साथ ले जाने पर इसरार न करे। समीना थोड़ी देर तक तो इस बात पर बेजिद रही कि मैं भी इसके हमरा चलूं, लेकिन जब मैंने इसे हालात की ऊंच नीच समझाई तो वो खामोश हो गई। दूसरे दिन अकबर समीना को लेकर रुखसत हो गया। मैंने कले में मुकीम अजना को हिदायत की वो अकबर को किसी महफूज शहर तक पहुंचा दे। अकबर और समीना के जाने के बाद मेरी तबीयत उदास हो गई। कले की वीरानी मुझे काटने को दौड़ रही थी। गुज़िश्ता रात मेरे साथ जो कुछ हुआ था इसकी हर हर बात दोबारा मुझे बेचैन कर रही थी। सारा दिन मैंने बेचैनी की हालत में गुजारा। रात आई तो मैंने एक बार फिर रूह अलमास को तलब करने का अमल पढ़ा।
مگر پھر مایوسی ہوئی، ان بے طرفِ ناکامیوں نے مجھے نڈھال کر دیا۔ ادھر دلشہوار کی غیر موجودگی بھی بے حد شاق گزر رہی تھی۔ مجھے اس سے بہت ساری باتیں معلوم کرنا تھی، رشیدہ کے بارے میں بھی دریافت کرنا تھا۔ الماس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ آج پہنچنے والی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ رشیدہ اپنے باپ تک پہنچنے سے پہلے ایک اور حادثے سے دوچار ہو۔ جتنے دن گزر رہے تھے، راشد حسین اور رشیدہ سے میری نفرت اور شدید تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میرا سینہ جل رہا تھا، میں رشیدہ کو کسی قیمت پر معاف کرنے کو تیار نہ تھا۔ ویسے اذیت ناک حالات اور حادثات سے دوچار کر کے اپنی بہن کی روح کو سکون پہنچانے کا خواہش مند تھا۔ مجھے خیال ہوا کہ کیوں نہ میں موکل کو بلانے کا عمل پڑھوں اور موکلوں کے ذریعے رشیدہ کی سرکوبی کراؤں، لیکن نہ جانے کیوں میں نے اس عمل سے گریز کیا۔ میں خائف تھا کہ کہیں اس عمل میں بھی ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ دلشہوار سے مشورہ کرنے سے پہلے کوئی عمل مناسب نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ دلشہوار کی واپسی میں اتنی دیر لگے گی تو میں زمینہ اور اکبر کو ایک دن کے لیے اور روک لیتا، بلکہ جنابی اکبر کو پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ گئے تھے۔ سارا قلعہ بران تھا، وہاں صرف میں تھا۔ نصف رات تک میں انہی کیفیتوں سے دوچار رہا۔ پھر جب ذہن معطل ہونے لگا اور پلکیں نیند کی وجہ سے بوجھل ہونے لگی تو میں اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ جلد ہی میری آنکھ لگ گئی اور اس وقت میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا جب میں نے ایک آہٹ محسوس کی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا میرے قریب ایک عورت کھڑی ہے۔ میں اندھیرے کی وجہ سے یہی سمجھا کہ وہ دلشہوار ہے، لیکن جب اسے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک اجنبی عورت ہے۔ ابھی میں اسے شناخت ہی کر رہا تھا کہ وہ کون ہے، اتنی رات گئے اس ویرانے میں کیسے آ گئی ہے، اور جو قدیم ہندو لباس میں تھی۔ اس نے بڑی عقیدت سے ہاتھ جوڑ کر مجھے پرنام کیا، پھر بڑی مترنم آواز میں مجھ سے بولی، چلیے سرکار، وہ آپ کو بلاتی ہیں۔ چلیے سرکار، وہ آپ کو بلاتی ہیں، یہ باندی اس لیے آئی ہے۔ مگر تم کون ہو اور مجھے کہاں لے جانا چاہتی ہو؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ سرکار، عورت ہاتھ جوڑ کر بولی، میں انہی باندیوں میں سے ایک ہوں جنہوں نے کل رات آپ کو راجکماری تک جانے سے روکا تھا۔ ہمیں اس وقت آپ کے بارے میں معلوم نہ تھا کہ آپ کون ہیں، ہم نے آپ کو نہیں پہچانا تھا۔ میں اب آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتی ہوں سرکار۔ میں عورت کا جواب سن کر سمجھ گیا کہ مجھے اسی راجکماری پاس لے جانے کے لیے متمنی ہے، جس کو دیکھنے کی تمنا کئی بار میرے دل نے کی تھی۔ میرا اشتیاق بڑھنے لگا۔ میں باندی کا پیغام پا کر اپنی پریشانی کو یکسر فراموش کر بیٹھا۔ مجھے یہ سن کر بھی تعجب ہوا کہ راجکماری کو میرا مرتبہ معلوم ہو چکا ہے۔ باندی نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اب اسے میرے بارے میں معلوم ہو چکا ہے، وہ مجھے پہچان گئی ہے۔ میں یوں ہی سے خریدنے کی غرض سے قدر سنجیدگی سے جواب دیا، میں تم سے ناراض نہیں، لیکن تمہاری راجکماری کا بلاوا مجھے منظور نہیں۔ کل انہوں نے مجھے واپس کیوں کرا دیا تھا؟ مجھ پر رحم کیجیے سرکار، باندی اب دیدہ ہو کر بولی۔ اگر آپ نے میرے ساتھ جانے سے انکار کیا اور میں مایوس ہو کر راجکماری کے پاس گئی تو وہ ہم سب باندیوں اور کنیزوں پر برہم ہوں گی، وہ بہت اداس ہوں گی۔ انہیں آپ کے آنے کی اطلاع کے جانے کے بعد ہوئی تھی۔ لیکن تمہاری راجکماری کو کیا معلوم کہ میں کون ہوں؟ میں نے باندی کی پریشانی سے محظوظ ہوتے ہوئے بدستور سنجیدگی سے کہا، یہاں شتابدیوں سے کوئی نہیں آتا، آپ ہی آئے تھے اور ہم نے آپ کا خلیہ راجکماری کو بتایا تھا، تب ہی سے وہ آپ سے ملنے کی عرضمند ہیں، انہوں نے مجھے بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ عجیب دلچسپ بات تھی، یہ تو کوئی الف لیلوی داستان معلوم ہوتی تھی۔ میرا اشتیاق روحوں کے اسرار جاننے اور راجکماری کو دیکھنے کے لیے بڑھ رہا تھا، چنانچہ میں باندی کے ہمراہ ہو لیا۔ آج میں نے نہ تو اپنے اوپر حصار کیا، نہ ہی رفع شر کا کوئی وظیفہ پڑا۔ جب میں اس گوشے کی طرف گیا تو مجھے سخت حیرت ہوئی۔ پہلے جہاں ویرانی اور اداسی تھی، آج وہاں ہر سمت خوشیاں نظر آ رہی تھی۔ ٹوٹی پھوٹی سیڑھیاں طے کرتا ہوا آگے بڑھا تو وہاں کا سماں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ راہدری میں آج بھی دربان، سپاہی، باندیاں اور کنیزوں کا اجتماع تھا، لیکن آج نہ تو مجھے دیکھ کر ان کے چہروں پر ناگواری کے اثرات ابھرے، نہ وہ سراسیمگی کی کیفیتوں سے دوچار ہوئی۔ اس کے برعکس وہ باوقار اجتماع مجھے دیکھ کر بڑے ادب سے راہدری میں دوریا کھڑا نظر آیا۔ ایک طرف مرد تھے، دوسری طرف کنیزیں اور باندیاں، ان کے چہروں پر بے پناہ خوشیاں رقص کر رہی تھیں، ان کی نگاہوں میں میرے لیے عقیدت تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پھول کے تھال اٹھا رکھے تھے۔ جب میں ان کے درمیان سے گزرا تو دونوں طرف سے میرے اوپر پھولوں کی بارش شروع ہو گئی۔ مجھے یہ سب عجیب سا لگ رہا تھا۔ راجکماری کا کمرہ میرے سامنے تھا۔ میں تجسس، فخر اور تمکنا سے آگے قدم بڑھاتا رہا۔ جب میں دروازے کے قریب پہنچا تو ایک حسین کنیز نے آگے بڑھ کر پھولوں کا مہکتا وہ ہار میرے گلے میں ڈالا اور مسکراتے ہوئے ادب سے بولی، اندر وہی ہیں سرکار، وہ صدیوں سے آپ کی راہ تک رہی ہیں۔ قبل اس کے کہ میں کوئی جواب دیتا وہ مسکراتی ہوئی پیچھے کی سمت بھاگی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو راہدری سنسان پڑی تھی، غالباً وہاں ان کی موجودگی اب ضروری نہ تھی۔ میں نے گھوم کر دروازے کو آہستہ سے اندر کی طرف دھکیلا اور اندر قدم رکھا ہی تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں غلطی سے کسی کے حجلہ عروسی میں چلا گیا ہوں۔ پورا کمرہ سجا ہوا تھا، سامنے مسہری پر کوئی عورت عروسی لباس میں گھونگھٹ نکالے سمٹی سمٹائی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ پورا ماحول بھینی بھینی مست کر دینے والی خوشبوؤں سے معطر ہو رہا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ خواب کی باتیں لگ رہی تھی۔ چند لمحے میں دروازے کے قریب کھڑا پھولوں کی سیج پر بیٹھی سرخ گٹھری کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا مسہری کے قریب جا کر رک گیا۔ میں اپنے دل کی کیفیت بیان کرنے پر قادر نہیں، وہ عجیب کیف اگیاں احساس تھا، وہ ایک طلسم تھا مگر بہت خوبصورت۔ سرخ لباس میں سمٹی دلہن میرے قریب جاتے ہی کچھ اور سمٹ کی۔ اس کا یہ انداز مجھے بہت دلکش لگا۔ اس کے لباس سے پھوٹتی ہوئی تیز خوشبو میرے دل و دماغ پر نشہ طاری کری تھی۔ اب اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے مضطرب تھا۔ میں نے کچھ توقف کے بعد اسے آہستہ سے مخاطب کیا، میں آ گیا ہوں راجکماری، تم نے مجھے بلایا تھا؟ جواب میں راجکماری کا سر اور جھک گیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھا اور راجکماری کے سامنے مسہری پر آہستہ سے بیٹھ گیا اور اسے مخاطب کر کے بولا، راجکماری میں آ گیا ہوں، میں یہاں موجود ہوں تمہارے سامنے۔
इस बार भी राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके जवाब न देने पर मुझे हैरत हुई और हाथ बढ़ाकर इसका घूंघट उलट दिया। राजकुमारी के हुस्न जहासोस को देखकर मेरी आंखें खीरा हो गई। मैंने दुनिया में लाखों हसीन चेहरे देखे थे, लेकिन जो हुस्न और मासूमियत राजकुमारी के चेहरे पर देखी से लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं। उसकी मांग में भरी हुई अफशां, चेहरे पर पसीने के झिलमिलाते हुए कतरों ने मुझे गुम सा कर दिया। मैं देर तक इसके चेहरे को देखता रहा, कादर मुतल्लक की सनाई की दाद देता रहा। वो कोई मामूली चेहरा नहीं था, ऐसा चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो तो कोई हूर थी। मैं उसके बेमिसाल हुस्न में खोकर रह गया। मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ। मुझे बस यही महसूस हो रहा था जैसे राजकुमारी मेरी दुल्हन है। माहौल ने मेरे दिलो दिमाग पर जादू कर दिया था। मैंने हाथ बढ़ाकर राजकुमारी की थोड़ी पकड़ी और उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, आंखें खोलो, जब तुमने मुझे खुद बुलाया है तो फिर ये शर्म माने क्यों है। राजकुमारी की घनेरी पलकों में इरताश पैदा हुआ। वो छुई मुई की तरह अपने वजूद में सिमट जाने की कोशिश कर रही थी। मेरा इसरार शदीद हुआ तो उसने आंखें वाह कर दी। मेरे खुदा, वो किस कदर हसीन और नशीली आंखें थी। मैं इन आंखों की गहराइयों में डूबता चला गया। न जाने कितने हसीन लम्हात खामोशी से गुजर गए। मैं मबहूत सा खड़ा राजकुमारी को तकता रहा, जैसे मुझ पर सख्ता सा हो गया था। फिर जब राजकुमारी की मुतरन्नम आवाज मेरे कानों से टकराई तो इस तिलिस्मे रंगी का सिहर टूटा। यूं हैरत से क्या देख रहे हो? कुदरत की सनाई पर मैं बेहैरत हूँ, मैंने दबी जुबान में जवाब दिया। ये तुम कह रहे हो? तुम? राजकुमारी के लहजे में शदीद हैरत थी। वो मुझे सवालिया नजरों से यूं घूर रही थी जैसे उसे मेरे जवाब से दुख पहुंचा हो। मैं इसकी हैरत का सबब ना जान सका। पहलू बदल कर बोला, राजकुमारी, क्या मेरी बात से तुम्हें कोई सदमा पहुंचा है? तुम कितने बदल गए हो। राजकुमारी ने होंठ काटते हुए कहा। इसकी आवाज में बड़ा दर्द था। वो सगवार लहजे में बोली, मैं तो आज तक वही हूँ। सदियां बीत गई, दुनिया बदल गई, लेकिन मैं वही हूँ। मगर तुम? राजकुमारी की गनेरी पलकों पर आंसू के कतरे उभरे तो मैं तड़प उठा। बेख्तियार इसके हिनाई हाथों को आलम वराफ्तगी में थाम कर इससे कहा, तुम्हें मुझसे शिकायत है राजकुमारी? आखिर मेरे किस इकदाम ने तुम्हारे दिल को दुख पहुंचाया? मुझे बताओ, मैं कैसे बदल गया हूँ? मैं तो वही हूँ जो था और जो हूँ। तुम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हो। राजकुमारी एक सर्द आह भरकर बोली, भगवान की शायद यही मर्जी थी, मनुष्य का क्या दोष। राजकुमारी अपने माजी में थी, माजी जो बिछड़ गया था, जो बिछड़ जाता है। उसका इशारा किस तरफ था, ये बातें मेरी समझ से बालातर थी। अलबत्ता मैं इतना जरूर समझ चुका था कि राजकुमारी किसी गलतफहमी का शिकार हो रही है। बहरहाल इस मौका पर मुझे राजकुमारी की दिलशिकनी मंजूर न थी। इसके सुगवार चेहरे ने मुझे मुस्तरब कर दिया था। मैंने इन लम्हों को तूल देने के लिए कहा, मैं राजकुमारी, क्या तुम मुझे पहले से जानती हो? जवाब में राजकुमारी ने मुझे गमनाक नजरों से देखा। इसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। कुछ देर तक वो किसी मुजस्मे की तरह खामोश मुझे उदास नजरों से देखती रही। फिर यकलख जैसे उस पर दीवानगी का दौरा पड़ गया हो, वो बेख्तियार होकर मुझसे लिपट गई और रंधी हुई आवाज में बड़े करफ से बोली, प्रदीप, क्या तुम भूल गए? क्या तुम अपनी दासी को बिल्कुल ही भूल गए? क्या तुम अपनी शीला को भूल गए? तुमने वचन दिया था प्रदीप के हम जन्म जन्म साथ रहेंगे, फिर तुम मेरे साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हो? मैं उसकी बातों से सख्त मुतजब था। राजकुमारी शीला मुझसे लिपटी हुई सिसक रही थी। उसके लम्स ने मुझे कुछ नए जज्बों से रुशनास कराया। उसका जिस्म सर्द था, लेकिन मैं मुंतशिर हो गया था। मैं सोच रहा था कि काश ये लम्हे यूं ही साकत हो जाएं और मैं तमाम जिंदगी इसी तरह गुजार दूं। राजकुमारी मेरे पहलू में बैठी रही और मुझ पर नशा तारी हो गया था। मैंने राजकुमारी की बातों के जवाब में बेख्तियार इसे खुद से और करीब कर लिया। उसके शानों पर हाथ फेरने लगा। मेरे इस तर्ज अमल से वो और मुस्तरब हो गई और मुझसे जुदा होकर उसने डुबडुबाई निगाहों से मुझे देखा और बोली, प्रदीप, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा? मैंने तो तुम्हें तलाश करने के लिए आत्मा का रूप धार लिया। राजकुमारी, मैंने उसे समझाना चाहा, मेरे सिलसिले में तुम्हें यकीनन गलतफहमी हुई है। हो सकता है मेरी सूरत तुम्हारे प्रदीप से मिलती जुलती हो, लेकिन मैं वो नहीं। मेरा नाम शाहिद अली है। नहीं नहीं नहीं, राजकुमारी मेरा जवाब सुनकर दीवानगी की हालत में बोली, तुम प्रदीप हो, वही प्रदीप जिसने मेरा हाथ थामकर मुझे अपना कहा था। तुम्हें याद नहीं? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, मेरी आत्मा ने तुम्हें पहचाना है। तुम वही हो, बिल्कुल वही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि राजकुमारी की बातों का क्या जवाब दूं। मैं खामोश रहा तो राजकुमारी ने कहा, भगवान के लिए प्रदीप, मुझे बताओ कि तुम इतने दिन कहाँ रहे? तुम इतने कठोर कैसे हो गए हो? पहले तो तुम ऐसे न थे। अपनी शीला के कारण तो तुमने एक बार अपने पिताजी से राजपाट तक छोड़ देने को कहा था, फिर अब तुम्हें क्या हो गया है? राजकुमारी की सिसकियां और उसकी गजाली आंखों में लरसते हुए आंसुओं के शबनमी कतरे मुझे रूहानी करफ से दो चार कर रहे थे। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि सोहबत रंगी के लिए क्यों ना मैं प्रदीप बन जाऊं, लेकिन मैं इसके लिए खुद को आमादा ना कर सका। मुझे अपनी ही तजवीज पसंद नहीं आई। मेरा ज़हन अजीब उलझन में गिरफ्तार होकर रह गया था। कबल इसके कि मैं कोई जवाब देता, मुसहरी से नीचे उतरकर उसने मेरे कदम थाम ली और मुजस्सम इल्तजा बन गई। प्रदीप, तुम्हारी दासी तुम्हारे चरण छूकर विनती करती है, इसे अपने से दूर ना करो, नहीं तो मेरी आत्मा को कभी सुकून नहीं मिलेगा। मैं हमेशा यूं ही तड़पती रहूंगी। राजकुमारी, मैं तुम्हारे जज्बात महसूस कर रहा हूं। मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं नहीं जो तुम समझ रही हो। प्रदीप, राजकुमारी ने दर्द भरे लहजे में मुझे मुखातिब किया और बेसख्ता मेरे सीने से लिपट कर रोने लगी। रोते रोते उसने कहा, तुमने अपना हुलिया जरूर बदल लिया है, तुम खुद भी बदल गए हो, लेकिन मैं तुम्हें हर रंग में पहचान सकती हूँ। प्रदीप,
بھگوان کے لیے کچھ یاد کرنے کی کوشش، مجھے یوں پریشان نہ کرو۔ اگر یہ مذاق ہے تو اس مذاق کو ختم کر دو، اگر تم بدل گئے ہو تو میں تمہارے لیے ہر روپ اختیار کر سکتی ہوں۔ راجکماری جس وارفتگی کے عالم میں مجھ سے ہماگوش ہوئی تھی، اس نے میرے جسم میں چنگاریاں سی بھر دی تھی، میرا تنفس تیز ہو رہا تھا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ ایک حسین عورت کے قرب نے مجھے میرے مقام سے گرا دیا ہے، میں ایک عظیم گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ میرے دل کے نہا خانوں سے ایک گھٹی گھٹی مگر واضح آواز ابھری، سنبھلو شاہد علی، تمہارا یہ مقام نہیں، اگر تمہارے قدم ڈگمگا گئے تو تمہاری عمر بھر کی عبادت اور ریاضت برباد ہو جائے گی، تم تاریکی کے جز بن جاؤ گے، تاریکیاں جو پہلے ہی تمہارے تعاقب میں رواں ہیں۔ مجھے اچانک ہوش آ گیا اور میں نے راجکماری کو ایک جھٹکے سے علیحدہ کیا اور تیز سے اٹھ کھڑا ہوا، مجھے شدید طور پر شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں بے نیازی سے بولا، راجکماری سنو، میں تمہارا پردیپ نہیں بلکہ شاہد علی ہوں، جسے دنیا چھوٹے میاں صاحب کے نام سے جانتی ہے۔ تم نے مجھے بلایا تھا، میں چلا آیا، مگر اب میں جا رہا ہوں، تمہارے سکون کے لیے میں خدا سے ضرور دعا کروں گا۔ راجکماری میرے اس اچانک طرز عمل پر ششدر رہ گئی۔ محبت کے بعد اچانک بے نیازی کے اس اظہار نے اس پر سختے کی سی کیفیت طاری کر دی تھی۔ چند سال تک وہ مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر مسیری سے اتر کر میرے قریب آنے لگی۔ میں پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایک اور شخص ہوں، مجھے پہچاننے کی کوشش کرو اور مجھ سے دور رہو۔ تم کسی بھی صورت میں ہو، میرے پردیپ ہو، تم مجھے اپنے سینے میں چھپا لو، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں اب سمجھ رہی ہوں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ شیلا کے لہجے میں التجا تھی۔ نہیں راجکماری، یہ گناہ ہے، میں نے خشک لہجے میں جواب دیا تو راجکماری ہاتھ جوڑ کر بولی، نہیں نہیں، دیکھو میری طرف دیکھو، میں شیلا ہوں، تم مجھے پہچاننے کی کوشش کرو، بھگوان کے لیے مجھ سے دور نہ رہو۔ راجکماری مجھ سے التجا کرتی رہی، اس پر دیوانگی کا دورہ پڑ گیا تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ میری سمت بڑھی تو میں خوفزدہ ہو کر پلٹا اور واپسی کے لیے دوڑنے لگا۔ میں نے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی، ویران راہدری میں میرے قدموں کی بازگشت میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں دوڑتا رہا، پھر اسی وقت رکا جب اپنے گوشے میں پہنچ گیا۔ میں نے خود کو کسی نہ کسی طرح بستر پر گرا دیا۔ راجکماری کو میں اپنے ذہن سے محو کر دینا چاہتا تھا مگر کامیاب نہ ہو سکا، اس کا خیال میرے دل و دماغ پر مسلط ہو گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ پردیپ کون تھا جس کی شکل مجھ سے اتنی ملتی تھی کہ راجکماری دھوکا کھا گئی؟ میرے وہاں سے رخصت ہوتے وقت اس کی آنکھوں میں اداسیاں سمٹ آئی تھیں، اس کی آنکھوں میں اداسیوں کا راج تھا، اس کی کشادہ باہیں مجھے حسرت سے دیکھ رہی تھی، اس کے لہجے کا گداز ابھی تک میری سماعت پر طاری تھا، اس کا روح پرور جمال کئی محرومیوں کی داستان بنا ہوا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ ابھرا۔ مجھے یہ احساس شدت سے ستا رہا تھا کہ نہ جانے میری باتوں نے اس کے ستم رسیدہ دل پر کیا اثر کیا ہو، وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ مجھے اس کو نرمی اور محبت سے سمجھانا چاہیے تھا، لیکن میں تو نامعلوم جذبوں کے ہاتھوں کھلونا بن گیا تھا۔ میرے خدا مجھے معاف کر دے۔ میں راجکماری کی آتما کے متعلق سوچوں میں غرق تھا کہ قدموں کی آہٹ سن کر چونکا۔ میں نے سہمی ہوئی نظروں سے آہٹ کی سمت دیکھا۔ مجھے شبہ ہوا تھا کہ راجکماری میرا تعاقب کرتی ہوئی آئی ہوگی، لیکن جب میں نے درشہوار کو پہچانا تو مجھے قرار آ گیا۔ درشہوار چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میرے قریب آئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خلاف معمول اس کے چہرے پر مغموم تاثرات محسوس کر کے مجھے خیال گزرا کہ کہیں دری میرے اور راجکماری کے راز سے واقف تو نہیں ہو گئی۔ ایک ثانیے کے لیے میں دم بخود رہ گیا، پھر اس وسوسے پر قابو پا کر بولا، دری تم کہاں چلی گئی تھی مجھے بتائے بغیر؟ مجھے افسوس ہے کہ جاتے وقت میں نے آپ سے کچھ کہا نہیں، لیکن میں جانے پر مجبور تھی۔ درشہوار کا لہجہ مغموم تھا۔ آپ اس وقت کسی عمل میں مصروف تھے جو مجھے جانا پڑا۔ میرا ارادہ جلد آنے کا تھا مگر میں نہ آ سکی۔ بابا جان کی طبیعت ناساز ہے، میں نے کی مزاج پرسی کے لیے گئی تھی۔ ابوالحسن کی طبیعت ناساز ہے؟ کوئی زیادہ تشویش کی بات تو نہیں ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ دری، معاملہ کیا ہے؟ بس اللہ ہی رحم کرے، درشہوار نے اداس لہجے میں جواب دیا۔ خدا انہیں صحت دے، کاش میں وہاں ہوتا مگر۔ درشہوار میری بات کاٹ کر بولی، اب فکر مند نہ ہو، اب پہلے سے انہیں افاقہ ہے۔ میں درشہوار کی دلجوئی کرتا رہا، پھر میں نے اسے اکبر اور سمینہ کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد میں نے ان مایوسیوں کا ذکر چھیڑا جنہوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ درشہوار سنجیدگی سے سب کچھ سنتی رہی۔ میں اسے بہت کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن ابوالحسن کی علالت کی خبر سن کر میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ویسے مجھے امید تھی کہ درشہوار از خود مجھے بتائے گی کہ مجھے اپنے وظیفے میں بے دربے ناکامیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ میں نے سرسری طور پر اسے اپنی الجھن کا تذکرہ کیا۔ یہ سب وقتی پریشانیاں، خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوری یقین کرو میرے ذہن میں مختلف وسوسے اٹھ رہے ہیں۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے میرے اندر کا توانا شخص مر گیا ہے، میں کمزور ہو گیا ہوں، جیسے میں عنقریب کسی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہوں۔ میں نے اپنی بات واضح کی تو درشہوار جلدی سے بولی، ایسا مت سوچئے، آپ کو خدا کی رحمتوں سے اتنی جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، درشہوار نے نرمی سے کہا۔ ذہن جب اس قدر منتشر ہو تو کسی طرح بھی ارتکاز مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ کچھ دنوں تک مکمل آرام کیجئے، کسی عمل یا وظیفے کا ورد نہ کیجئے، بس خدا سے لو لگائے رکھیے۔ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد آپ کو اطمینان قلب نصیب ہوگا۔
اطمینان قلب یہ اس وقت تک ناممکن ہے دوری جب تک رشیدہ اس کے باپ اور ان کائنات کے بارے میں کوئی عقلی فیصلہ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا ویسے مجھے تمہاری شدید ضرورت ہے دوری۔ دوری ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، میں آپ کے لیے ہم وقت موجود ہوں، البتہ بابا جان کی علالت نے مجھے بھی پریشان کر دیا ہے۔ اگر مجھے آپ کی الجھنوں کا خیال نہ ہوتا تو میں بابا جان کو چھوڑ کر واپس نہ آتی۔ درشہوار کی زبانی دوبارہ ابو الحسن کی علالت کا تذکرہ سن کر میں نے یہی مناسب خیال کیا کہ اس وقت مجھے درشہوار کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا تم درست کہہ رہے ہو دوری، تمہیں اس وقت ابو الحسن کے پاس ہونا چاہیے، انہیں واقعی تمہاری ضرورت ہوگی۔ بابا جان مجھ سے ناراض ہیں لیکن میرا فرض ہے کہ اس حالت میں ان کی خدمت کروں۔ درشہوار مزمل آواز میں بولی، وہ مجھے بہت اداس نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے یہی مشورہ دیا کہ واپس ابو الحسن کے پاس جائے اور ان کی تیمارداری میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کرے۔ درشہوار خاصی دیر میرے ساتھ ابو الحسن کی بیماری کی باتیں کرتی رہی، پھر بولی میں کبھی نہ جاتی لیکن میرا وہاں جانا ضروری ہے، یہ میرا فرض بھی تو ہے، لیکن جاتے جاتے آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ کہو دوری کہو، تمہاری کسی بات کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں؟ مجھے یقین تھا کہ آپ ایسے ہی کریں گے۔ درشہوار نے ایک پھیکی مسکراہٹ اپنے اداس چہرے پر بکھیرتے ہوئے کہا، دیکھیے آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں آپ اس قلعے سے باہر نہیں جائیں گے۔ ہو سکتا ہے مجھے بابا جان کے پاس 2-4 دن سے بھی زیادہ رہنا پڑے۔ درشہوار کی بات مجھے کچھ عجیب سی محسوس ہوئی۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پوچھنے لگا، دوری کیا تم مجھے بھی نہیں بتاؤ گی کہ مجھے قلعہ بند ہو کر بیٹھنے کا مشورہ کیوں دے رہی ہو؟ بابا جان کی بیماری نے مجھے پریشان کر دیا ہے، میں ڈرتی ہوں کہ کہیں میرے غیر موجودگی میں خدا نخواستہ آپ بھی کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں۔ حالات نے مجھے کچھ بزدل بنا دیا ہے، نہ جانے کیوں میں سہم کر رہ گئی ہوں۔ درشہوار نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ اس کی بات میری سمجھ میں نہ آ سکی، تاہم جب اس نے پہیم اصرار کیا تو میں نے اسے وعدہ کر لیا کہ جب تک وہ واپس نہیں آئے گی میں قلعے سے باہر نہیں جاؤں گا، اور ایسی حالت میں جبکہ وہ ابو الحسن کی بیماری کے باعث پہلے ہی پریشان تھی، میں اس کے مشورے پر بحث کر کے یا اس کی بات رد کر کے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ غرض کے درشہوار مجھ سے وعدہ لے کر مطمئن ہو گئی اور کچھ دیر بعد رخصت ہو گئی۔ میں اس کے جانے کے بعد دوبارہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا، ذہن تھکا ہوا تھا اس لیے جلدی مجھے نیند آ گئی۔ درشہوار کے جانے کے بعد 2 روز تک کوئی ایسا قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا جسے لکھا جائے۔ تیسرے روز عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ مجھے گھٹن اور حبت سا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی مجھے ٹہلتے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ باہر سے کسی عورت کے رونے اور کراہنے کی آواز آئی اور قلعے کی شکستہ دربان میں ارتعاش سا ہوا۔ دوسری بار جب وہی آواز ابھری تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی عورت شدید کرب کی حالت میں مبتلا ہے۔ اتنی رات گئے وہاں کسی عورت کی آواز سن کر مجھے تعجب ہوا، نہ جانے وہ غریب کس مصیبت سے دوچار تھی۔ میرے قدم تیز سے قلعے کے بیرونی دروازے کی سمت اٹھ گئے، لیکن میں دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ مجھے درشہوار سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ میں واپسی کے ارادے سے پلٹا ہی تھا کہ پھر وہی نسوانی آواز ابھری۔ اس بار وہ کراہنے کی بجائے بڑی اذیتناک آواز میں حلق پھاڑ کر چلائی تھی۔ پھر اس کی آواز یکلت گھٹ سی گئی تھی جیسے کسی نے اس کا منہ بند کر دیا ہو۔ میں صبر نہ کر سکا اور بے اختیار قلعے سے باہر آ گیا۔ میرے ضمیر کی آواز نے درشہوار سے کیے ہوئے وعدے پر سبقت پا لی تھی۔ میں نے یہی سوچا کہ کسی مظلوم عورت کو دیدہ دانستہ نگفتہ با حالات کے سپرد کر دینا اور اس کی مدد نہ کرنا بھی ایک عظیم گناہ ہے۔ قلعے سے باہر نکل کر میں تاریکی میں جانے پہچانے راستے پر دوڑتا ہوا اس سمت کیا جہاں سے عورت کی آواز سنائی دی تھی، لیکن وہاں مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے 1-2 بار اونچی آواز میں پوچھا بھی، کون ہے؟ لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ غالباً عورت پر ظلم کرنے والے نے میرے بھاگتے ہوئے قدموں کی آہٹ پا کر کسی ٹیلے، کھنڈر یا درخت کی آڑ لے لی تھی۔ مجھے ہول آنے لگا۔ میں ہر قیمت پر اس مظلوم عورت کو ندیدہ شیطان کے چنگل سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے ایک بار پھر اونچی آواز میں کہا، یہاں جو کوئی بھی موجود ہے سامنے آ جائے۔ ایک لمحے تک قرب و جوار میں مکمل سکوت رہا، پھر وہی نسوانی آواز قدرے دور دریا کی سمت سے ابھری اور فوراً گھٹ کر رہ گئی۔ شاید کوئی ظالم اس عورت کو مشق ستم بنانے کے در پہ تھا۔ میں تیزی سے آواز کی سمت دوڑنے لگا۔ دریا کے کنارے درختوں کی بہتات تھی، مجھے یقین تھا کہ عورت انہی میں کسی درخت کی آڑ میں ظلم کا شکار ہو رہی ہے۔ میں نے کچھ سوچ کر پھر سخت آواز میں کہا، نابکار میں تجھے دیکھ چکا ہوں، اب چھپنا بے سود ہے، سامنے آ جا۔ میں اپنا جملہ مکمل بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک ایک عورت درخت کی آڑ سے بچاؤ بچاؤ چلاتی ہوئی تیزی سے بھاگتی ہوئی میری طرف آئی اور بے اختیار مجھ سے لپٹ گئی۔ قبل اس کے کہ میں اس عورت سے کچھ دریافت کرتا، درختوں کے عقب سے ایک اور انسانی سایہ ابھر کر تیزی سے میری طرف آیا۔ وہ ایک لامبے قد کا شخص تھا، جسم گھٹا ہوا تھا اور چہرے پر سختی کے تاثرات موجود تھے۔ قریب آتے ہی مجھ سے انتہائی بےہودہ انداز میں بولا، تم کون ہوتے ہو ہمارے ذاتی معاملات میں دخل دینے والے؟ بدبخت عورت پر ہاتھ اٹھا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کیسا مرد ہے؟ میں نے تیش کی حالت میں جواب دیا اور عورت کو اپنے پیچھے کر لیا۔ اپنا راستہ ناپو بڑے میاں۔ نوارد نے میری داڑھی کی وجہ سے اندھیرے میں میری عمر کا اندازہ غلط لگاتے ہوئے کہا، کیوں خواہ میرے ہاتھوں اپنی مٹی پلیت کرانا چاہتے ہو؟ زبان دراز لفنگے، ٹھہر جا، میں ابھی تجھے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔
میں غصے سے کانپتا ہوا آگے بڑھا تو نوارد میرے مقابلے پر آنے کے بجائے 2 قدم پیچھے ہٹتا ہوا بولا، کہیں آپ شاہد علی تو نہیں جو چھوٹے میاں صاحب کے نام سے مشہور ہیں؟ اگر آپ وہی ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ کوئی نصیبہ سلوک نہیں کر سکتے۔ مجھے نوارد کی زبان سے اپنا نام سن کر تعجب ہوا۔ میں نے بدستور کرخت لہجے میں کہا، مردود تجھے میرا نام کس طرح معلوم ہوا؟ تو کیا آپ ہی میاں صاحب ہیں؟ نوارد کے لہجے میں عقیدت تھی۔ ہاں، لیکن تو کون ہے؟ اس عورت کو کیوں پریشان کر رہا ہے؟ اچانک نوارد نے کہکا بلند کیا، پھر سنجیدگی اختیار کر کے کہا، بڑی مچھلی کو پھانسنے کے لیے اکثر چھوٹی مچھلی کو کانٹے میں لگانا پڑتا ہے، ہمیں تیری ہی تلاش تھی۔ پھر اس سے بیشتر کہ میں کوئی جواب دیتا، نوارد نے ایک سیٹی کی سی آواز حلق سے نکالی اور اچانک 6-7 آدمی درختوں کی آڑ سے نکل کے میرے سامنے آ گئے۔ میرے لیے یہ سمجھ لینا دشوار نہ تھا کہ عورت کو مجھے پھانسنے کے لیے بطور چارہ استعمال کیا گیا تھا۔ میں اس کا 7-8 آدمیوں کے نرگے میں گھرا کھڑا تھا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتا، لیکن میں نے ہزاروں دلوں پر حکومت کر رکھی تھی۔ ہزارہ عقیدت مند میرے آگے پیچھے ہاتھ باندھے پھرا کرتے تھے اور میری ایک نظر التفات کے متمنی رہتے تھے۔ چنانچہ میں نے بلا کسی خوف و خطر کے ڈپٹ کر کہا، مجھ سے دور رہنا، کسی گھمنڈ میں مت رہنا، سمجھ لو میں تنہا تم سب پر بھاری ہوں، پکڑ لو اسے۔ میرے بائیں جانب کھڑے ہوئے شخص نے کرخت آواز میں کہا اور دوسرے ہی لمحے تمام افراد مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے مزاحمت کی کوشش کی لیکن بے سود۔ 7 ہٹے کٹے آدمیوں نے مجھے پہلے ہی بے بس کر دیا تھا اور پھر میرے ذہن پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی لیکن اس بے ہوشی سے چھٹکارا نہ پا سکا جو میرے ذہن پر بڑی تیزی سے غالب ہو رہی تھی۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ اس بے ہوشی کی وجہ وہ رومال تھا جو میری ناک پر رکھا گیا تھا اور اس میں سے پھوٹنے والی تیز مہک نے مجھ پر غنودگی طاری کر دی تھی۔ میرا خیال ہے میری بے ہوشی کی کیفیت خاصی طویل رہی۔ جب میرے ذہن پر طاری دھند چھٹی اور غنودگی کی کیفیت بتدریج زائل ہوئی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی سخت فرش پر بے سدھ پڑا ہوں۔ میری آنکھیں بند تھی لیکن ذہن آہستہ آہستہ جاگ رہا تھا۔ میرے کانوں میں مدھم مدھم آوازیں ابھر رہی تھی، رفتہ رفتہ یہ آوازیں صاف ہونے لگی۔ اس کی چنتا مت کرو ماتھر جی، میں نے ہر چیز کا بندوبست پہلے ہی سے کر دیا۔ یہ ان کانت کی آواز تھی۔ مجھے اپنے دماغ میں سنسناہٹ پیدا ہوتی محسوس ہوئی، میرے خون کی گردش تیز ہونے لگی۔ لیکن یہ وقت تیش و جلال کے بجائے صبر و ضبط کا تھا۔ مجھے گزری ہوئی باتیں یاد آنے لگی، ساری باتیں اب میرے سامنے تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ان کائنات نے مجھے ماتھر کے آدمیوں کے ذریعے دھوکے سے پکڑوایا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہوا تھا۔ عورت کی آواز مجھے قلعے سے باہر نکالنے کی خاطر تھی۔ شاید اسی لیے درشہوار ابوالحسن کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر محض مجھ سے یہ وعدہ لینے آئی تھی کہ میں اس کی واپسی تک قلعے کی حدود سے باہر قدم نہ نکالوں گا۔ تو کیا درشہوار کو اس پیش آنے والے خطرے کا علم پہلے سے تھا؟ میں اگر درشہوار کی پس پردہ مسئلہ جانتا ہوتا تو اس مصیبت سے کبھی دوچار نہ ہوتا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ماتھر کی آواز آئی۔ مہاراج، مجھے صرف اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو اس کی گرفتاری کا علم ہوگا تو شہر میں بلوا ہو جائے گا، فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھ جائے گی، صورتحال سنگین نوعیت اختیار کر سکتی ہے۔ تم ان کائنات کو نہیں جانتے ماتھر جی۔ ان کائنات کے لہجے میں بڑا اعتماد تھا۔ میں ایک پجاری پنڈت ہونے کے علاوہ بھی کچھ اور ہوں۔ میں نے سادہ لباس والوں کو پہلے ہی ہدایت کر دی تھی کہ اس رنگے سیار کو بختر بند گاڑی میں لایا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ تم بالکل گھبراؤ مت ماتھر جی، میرے ہوتے ہوئے تمہارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، مجھ پر بھروسہ کرو۔ مہاراج، میرا کہا مانو تو اسے بیدار ہونے سے بشتری ختم کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان جاگنے کے بعد کوئی نیا فتنہ کھڑا کر دے۔ اس بار ماتھر کے بجائے بیرسٹر راشد حسین کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ بے وقوف، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ان کائنات نے درشت لہجے میں جواب دیا۔ تو ابھی تک نہیں سمجھا کہ تو کس کی پناہ میں ہے؟ میرا نام ان کائنات ہے، مت بھول کہ تو ابھی زندہ ہے۔ میں نے اپنے بیروں کے ذریعے سے مجبور و بے بس کر دیا، پرنتو ایک بات کا سختی سے دھیان رکھنا، تیری بیٹی سمینہ کو یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی ہمارے جال میں پھنس چکا ہے۔ اسے اتنا ہوش کہاں مہاراج؟ راشد حسین بھرائی ہوئی آواز مگر غصے سے بولا۔ وہ تو اس مردود اکبر کے غم میں رو رو کر پاگل ہوئی جا رہی ہے۔ خدا جانے اس کمبخت نے میری معصوم بچی پر کیا جادو کر دیا، وہ ہر وقت بس اس کا اور اپنے کلاش شوہر کا کلمہ پڑھتی ہے۔ گھبراؤ نہیں راشد حسین، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اکبر کی موت کے بعد پریم کی اگنی زیادہ دنوں تک جل نہیں سکتی۔ میرا ذہن موف ہو رہا تھا۔ اکبر و سمینہ کی بابت یہ جان کر کہ وہ میری ہی طرح مصیبت کا شکار ہے، میرے رگ و روپے میں بجلیاں کوند گئی۔ میں اس سے زیادہ سننے کی تاب نہیں رکھتا تھا، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا خواہ حالات کتنی خطرناک کیوں نہ ثابت ہو، مجھے اب ہوش میں آ کر کوئی عملی قدم اٹھانا چاہیے۔ ٹھیک کسی وقت ایس پی ماتھر کہہ رہا تھا، مہاراج، میں نے آپ کی آگیا سے ابھی تک اکبر حسین کو اپنی خفیہ قید میں رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا پتہ معلوم کرنے کے لیے مجھے اس پر سختیاں بھی کرنی پڑی ہیں، لیکن یہ سب غیر قانونی ہے مہاراج۔ اگر بڑے افسروں کو اس کی خبر مل گئی تو ان باتوں کی چنتا مت کرو ماتھر جی، میں نے جیسا وچار کیا ویسا ہی ہوگا۔ میری شکتی کے بغیر اس پاپی کو کچل کر نرک میں جھونک دیں گے کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی۔ ہاں، جب تک سارے کام پورے نہ ہو جائے سمینہ کو کڑی نگرانی میں رکھنا ہوگا۔ اکبر کے سلسلے میں ان کائنات کے ناپاک ارادے کا علم ہو جانے کے بعد صبر کا دامن میرے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ اس وقت میں ان کائنات، ایس پی ماتھر اور بیرسٹر راشد حسین کے درمیان فرش پر چت پڑا ہوا تھا۔ غصے کے مارے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں تمام احتیاطی تدابیر فراموش کر کے تیش کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے ایس پی ماتھر کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ وہ بڑی تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہی کیفیت بیرسٹر راشد حسین کی بھی ہوئی۔
لیکن ان کارنات وہ بدستور میرے روبرو سینہ تانے کھڑا تھا. اس کی خوفناک اور سرخ سرخ آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز تھی. مجھے اٹھتا دیکھ کر اس کے چہرے پر نفرت کے تاثرات پیدا ہو چکے تھے.